समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान। और अगर आप कोई खातून है तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी ने कहा हो कि तुम पे तो जादू है या फिर तुम पे असरात का साया है? अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो आज हम इसी वाकये पर बात करेंगे, क्योंकि लाहौर की एक मशहूर मार्केट में एक दुकानदार जो अपने आप को आमिल भी कहता था, बज़ाहिर आमिल कहता था लेकिन वो जाली आमिल था, और उसने 40 ख़वातीन को ट्रैप किया, उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोज़ मंगवाई है। ये वाकया क्या था, इसी वाले से बात करेंगे और इसको किस तरह से पकड़ा गया है। इसी वाले से मौजूद हैं हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए कासिम अरशद, जो कि नुमाइंदा हैं समा टीवी के। अस्सलाम वालेकुम कासिम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? मैं ठीक हूँ कासिम। सबसे दिलखराश वाकया मेरे ख्याल से आज का मैंने यही सुना है आपसे। आपने हमें बताया कि एक जाली आमिल पकड़ा गया, एक मार्केट में था, और वो किस तरह से ट्रैप कर रहा था, क्या कहानी है? देखें, आमतौर पे ख़वातीन जाती हैं मार्केट में, हाँ। वो ख़रीदारी के लिए जाती हैं, कुछ विंडो शॉपिंग के लिए भी जाती हैं, लेकिन जहाँ इसका एक पॉजिटिव और ब्राइट जो है एक साइड है, वहाँ पे ये डार्क साइड भी है कि एक आमिल पकड़ा है, वो जाली आमिल है, ठीक है, और उसको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पकड़ा, ठीक है, और बाकायदा ट्रैप करके पकड़ा। यानी ट्रैप करने की जुबान में कहते हैं कि जिस तरह दाना डाला जाता है, जब चुग जाए हाँ। तो रेड हैंडेड पकड़ते हैं, ठीक है। तो हुआ ऐसे कि लाहौर के एक बहुत ही मारूफ मार्केट है, हाँ। उसमें एक दुकानदार था जो कि ख़वातीन के कपड़े का कारोबार करता था, ठीक है, कपड़े बेचता था। सबको यही लगता था कि ये बड़ा अच्छा है, बड़ा हाँ। जो है वो इस तरह का है कि बज़ाहिर नमाजी परहेजी है, मतलब हम कह सकते हैं कि बड़ा रिलीजियस्टिक था। और ठीक है, और उस बंदे को जब पकड़ा तो पहले तो इन्होंने कुछ शिकायत थी, हाँ। उस पे इन्होंने इसको बाकायदा ट्रैप करके पकड़ा, ठीक है। जब पकड़ा तो आप यकीन करेंगी कि 40 ख़वातीन हाँ। का इंतहाई ज़ाती नौयत का डाटा उसके पास से बरामद हुआ। अच्छा, यानी हाँ। 1300 से ज़्यादा तो सिर्फ वीडियोस हैं उसके पास, 40 ख़वातीन की, जो कि हमें बताते हुए भी शायद वो थोड़ा सा होगा, उसके पास से वो बरामद हुई, हाँ। पिक्चर्स बरामद हुई। अब उसने बज़ाहिर जो उसका कारोबार था वो ख़वातीन के कपड़े का था, ठीक है। जो ख़वातीन आती थी, हाँ। आमतौर पे वो उनको ट्रैप करने के लिए क्या देता होगा कि तुम पे तुम्हारी सास ने करवाया है। ये किस तरह से ट्रैप करता था 40 ख़वातीन? और जितनी आप वीडियोस बता रहे हैं इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। क्या ख़वातीन ने सेंड की थी उनको वो वीडियोस? देखें, एक चीज जो है वो ये है कि जब कोई भी खातून कहीं भी कुछ चीज खरीदारी के लिए जाती है, वो कोशिश करती है कि भाव ताव में, बार्गेनिंग में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखे, ताकि चलें उसके थोड़े से बार्गेनिंग में पैसे बच जाएंगे और दैट्स इट, उनका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आप कोई बार्गेनिंग कर रही हैं और वहाँ पे आपको आगे से कहा जाए भी तुम पे तो पैसे की बंदिश होगी, तुम पे तो तुम्हारी सास ने करवाया होगा, तुम्हारी XYZ जितने भी रिश्ते हैं, जो आपको पता है एक बड़ा रैंडम सी एक चीज होती है। तो जब कि कोई खातून ये सुनती है, अगर वो मैरिड है या अनमैरिड है, इन्होंने बाकायदा अपने एक ट्रैप का पूरा एक मैकेनिज्म बनाया हुआ था इस शख्स ने, जिसमें इसको पता था कि ज़ाहिर बात है अगर दुकानदार को इतना पता होता ना ये खातून आ रही है, ये खरीदारी करेगी, ये सिर्फ खराब करेगी, हाँ। तो उनको ये भी पता होता था कि ये खातून अगर आ रही है ये मेरा आसान शिकार बन सकती है, ठीक है। और आमतौर पे ख़वातीन अपना थोड़ा सा दिल भी हल्का कर लेती हैं दुकानदारों से। हम अक्सर दीवारों पे लिखा भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी कुछ इश्तिहारात इस तरह के चल रहे होते हैं कि महबूब आपके कदमों में, अपनी पसंद की नौकरी हासिल करें और सास को गुलाम करें, या मनपसंद शादी करें, लव मैरिज में रुकावट है तो वो कर लें। तो ये किस तरह से ये ट्रैप करता था कि ख़वातीन आसानी तक चली जाती थी? देखें, ट्रैप करने का जो उसका तरीका था वो यही था कि वो कपड़ा फरोख्त करने के बहाने पहले तो ये अंदाजा लगाता था कि ये खातून कितनी माली हैसियत में फॉल करती है, ठीक है, कि इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से ये उसको ट्रैप करता था और वहां से बाकायदा तौर पर अपने आस्थाने पे बुलाता था उसको। यानी वो ये कहता था कि अगर आपको ये मसला अगर आपने हल कराना तो मैंने अपना फलाने इलाके में आस्थाना बनाया है, आप वहां पे आ जाए, ठीक है। तो जब खातून वहां जाती थी, वहां पे उसने बाकायदा तौर पर खुफिया रिकॉर्डिंग का एक पूरा मैकेनिज्म रखा हुआ था, बनाया हुआ था, और मेरे ख्याल में कि शायद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि इतने मुनज़्ज़म तरीके से ये जुर्म हो रहा था, ठीक है। तो जैसे ही आप समझ लें कि उन्होंने ट्रैप किया, पकड़ा, तो एक तो ये खुफिया रिकॉर्डिंग करता था और ख़वातीन को हिरासा करता रहा, और फंसा तब ये जब ये हिरासानी जो है ये ब्लैकमेलिंग पे आ गई, ठीक है। तो फिर NCCI एक्टिव हुई, क्योंकि आई एम श्योर कि ख़वातीन अपनी वीडियो से जाहिर है उसको नहीं भेजती होंगी, अगर उसने खुफिया कैमरे भी अपने आसाने पे लगाए होंगे या वो हरास कर रहा होगा कि ख़वातीन को,
تبھی وہ ویڈیوز بنا رہا تھا. تصاویر کا چلے یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی خواتین اپنی تصویریں لگاتی ہیں, یا جس طرح سے بھی ہوتا ہے وہ اے آئی کی مدد سے بھی یا ڈیپ فیک کی مدد سے بھی اس کو ایڈٹ کیا جا سکتا ہے. قاسم, NCCIA نے کس طرح سے پھر جعلی عامل کو پکڑا, کس طرح سے اس کو ٹریپ کیا تاکہ وہ ان کی حراست میں آ سکے؟ انہوں نے سمپلی ان کو جب کمپلین آئی تو انہوں نے اپنے طور پہ دانہ ڈالا. ٹھیک ہے. جب دانہ ڈالا اس دکاندار نے چگ لیا وہ دانہ, تو پھر انہوں نے ان کا سارا جتنا ایک میکانزم تھا وہ سارا پکڑ لیا. یہ شخص آن لائن استخارے کا بھی کہتا تھا. اچھا. یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اپنا سوشل میڈیا پہ, جس میں ہم عام روٹین میں ہم اکثر بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی کہ سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ ہے, سائٹس ہیں, ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, اسی کنیکٹیوٹی کا یہ جو ہے نا ڈس ایڈوانٹیج اس طرح کر رہا تھا کہ یہ آن لائن استخارے کے نام پہ لوگوں کو سمپلی کہتا تھا کہ ہم آپ کا آن لائن استخارہ کر دیتے ہیں, اس میں بتاتے تھے. اب ظاہری بات ہے اگر کوئی ایک دو تکے لگ گئے تو بس پھر اس کی گڈی چڑھ جائے گی. خواتین ایزی ٹارگیٹ ہوتی ہے نا. جن خواتین کا ڈیٹا ریکور کیا گیا ہے ملزم سے, کیا ان خواتین سے کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے یا ان کو بلایا گیا ہے یا ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ ویڈیوز ریکور ہو گئی ہیں؟ ہاں, 40 خواتین کی نشاندہی ہوئی ہے. تو NCCIA نے بڑی رازداری اور بڑے مناسب طریقے کے ساتھ ان خواتین کی جن کی شناخت ہوئی ہے وہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا دائرہ پھیلا رہے ہیں, کیونکہ چند ایک کیسز تو ظاہری بات ایگزامپل بنتے ہی ہیں, لیکن انہوں نے جو مجموعی طور پہ ابھی تک اندازہ لگایا ہے اس میں 40 خواتین ہیں. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک منظم آرگنائز طریقے سے نہ صرف اس نے ٹریپ کیا بلکہ خواتین جو ہے, عام طور پہ خواتین جو بازاروں میں جاتی ہیں ان کے لیے انہوں نے ان کے بازار جانا مزید مشکل جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اب NCCIA نے پکڑا ہے. اس شخص کا ہم نام چلے نہیں بتاتے, لیکن ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خلاف جو پرچہ ہوا نا, جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ بہت سخت دفعات کے تحت ہے. اس پہ اس کو لاکھوں روپے جرمانہ ہو سکتا ہے, لاکھوں روپے, کئی سال جو ہے وہ قید کاٹے گا. اور ابتدائی طور پر NCCIA نے اس کا ریمانڈ لیا ہے جو کہ منظور بھی ہو گیا ہے, اور اس کے موبائل اور جتنے اس کے پاس آلات تھے جس میں یہ تمام ڈیٹا اس نے اسٹور کر کے رکھا ہوا تھا, وہ تمام آلات کو نہ صرف قبضے میں لیا ہے بلکہ ان کو فورینسک بھی کروایا ہے NCCIA. قاسم چلے یہ تو صرف ایک جعلی عامل پکڑا گیا ہے نا, ایسے بہت سارے بازاروں میں, چوک چوراہوں میں, گلیوں میں, محلوں میں جعلی عامل ہوتے ہیں, اور وہ خواتین کو, کیونکہ خواتین ایزی ٹارگیٹ ہوتی ہیں, سافٹ ٹارگیٹ ہوتی ہیں, ان کو ہی یہ ٹریپ کرتے ہیں. تو یہ کس طرح سے کیس چلایا جاتا ہے جب NCCIA کسی بھی ایسے ملزم کو, جعلی عامل کو, یا پھر ہراسمنٹ کے کسی بھی کیس میں ملزم کو پکڑتی ہے, تو وہ کیسے کیس آگے لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیں اس کیس میں 2 نوعیت ہے, یعنی اس نے 2 طرح کی نوعیت کا کرائم کیا ہے. بنیادی جو کرائم ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے تھرو اس نے جو ایک سائبر کرائم کیا ہے کہ جس میں یہ آن لائن استخارے کے نام پہ لوگوں کو ٹریپ کرتا تھا اور لوگوں کو جو ہے وہ پکڑتا تھا. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ گیجٹس کا استعمال ہوا ہے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے, اور ڈیفینیٹلی بلیک میلنگ کسی نہ کسی سوشل میڈیا ایپ کے تھرو ہی ہوتی ہوگی. کمیونیکیشن, کیونکہ جب کمیونیکیشن کا میٹر آ گیا تو NCCIA کا میٹر ہے, تو NCCIA نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس پہ عام طور پہ پہلے شاید پولیس بھی یا باقی محکمے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں کتراتے ہیں, کیونکہ کچھ چیزوں میں چیزیں کلیئر نہیں تھیں. بٹ NCCIA نے کیا کیا کہ اس کو آن لائن ہراسمنٹ کہہ لیں, ہراسانی کہہ لیں, بلیک میلنگ کہہ لیں, کیونکہ اس پہ باقاعدہ طور پر قانون موجود ہے, پیکا وہ قانون لگا. اس کے ساتھ بلیک میلنگ کی دفعات ہیں. بلیک میلنگ کی دفعات ہی بڑی خطرناک ہوتی ہیں, اور اگر کسی کے اوپر اس طرح کی دفعات لگتی ہیں تو ایک عام آدمی جو, وہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایک بڑے لمبے عرصے تک وہ جیل میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایک آرگنائزنگلی یہ جو چیز کر رہا تھا نا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس بندے کو لاکھوں روپے جرمانہ بھی ہوگا. یہ بندہ جیل میں کئی سال جو ہے نا وہ چکی پیسے گا, اور میرے خیال میں یہ اچھا بھی ہے. اس طرح کی ایگزامپل اس سچویشن میں سیٹ کرنا میں کہتا ہوں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. وہ خواتین, آپ یہ دیکھیں اگر ہم کہیں سبزی والے کے پاس جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کے گرد 4-5 خواتین کھڑی ہوتی ہیں ایوری ٹائم. وہ کسی کو سبزی دے رہا ہوتا ہے تو کسی کو سبزی میں پکڑا دیتا ہے کہ یہ تم کھا لینا, تمہیں اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا. یہ وہ اس چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ تو ایک کیس ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی, جس طرح فلک آپ نے بات کی تھی کہ بہت سارے کیسز میں ہم اگر موبائل کھولتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ
یہ رشتہ آپ کے قدموں میں, وہ رشتہ آپ کے قدموں میں, بس آپ ایک دفعہ رابطہ کر لیں. محبوب آپ کے قدموں میں اور من پسند نوکری حاصل کریں, استخارہ کروائیں اور آپ کا استخارہ بڑی رازداری کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ جعلی عامل ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں, اور ایگزامپل سیٹ کرنا بالکل بہت ضروری ہے. قاسم آپ نے بالکل ٹھیک ہے, لیکن قاسم میں یہاں پہ چاہوں گی کہ آپ NCCI کی طرف سے کون سی ایسی خواتین بھی ان کو کانٹیکٹ کر سکتی ہیں جنہوں نے تصویریں اپنی نہیں بھیجی ہوتی لیکن ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے انہی کی تصاویر واپس بھیج کر, اس میں کس طرح سے سزا ہو سکتی ہے, کون سا ایکٹ لگتا ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خواتین کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خواتین کے لیے NCCI نے باقاعدہ پورٹل بنا کے رکھا ہوا ہے, جس پورٹل کا نام ہے complaint.nccia.gov.pk. ٹھیک ہے, اپنا ڈیٹا وہاں پہ اندراج کریں, کیفیت جرم لکھیں. چلیں اگر ان کے لیے جانا آسان نہیں ہے تو یہ تو بہت اچھا آپشن ہے کہ آپ اپنے موبائل سے یہ چیز کر سکتے ہیں. اگر آپ نے جانا ہے, آپ جب جائیں گے آپ کو خاتون ڈیل کرے گی, ٹھیک ہے, اور وہ کیفیت جرم سمجھ کے وہ آپ کو سب سے پہلے تو سائیکولوجیکلی ریلیکس کریں گے کہ آپ بتائیں ہمیں, اور اس طرح کے کیسز کو رپورٹ ہونا بڑا ضروری ہے. اور خواتین جائیں وہاں جا کے اپنی کمپلین درج کروائیں اور اس کے بعد ریلیکس ہو جائیں. کیسز حل ہوتے بھی ہیں NCCI میں, کیونکہ ہم اگر بات کریں بہت سارے کیسز لوگ رجسٹر بھی کرواتے ہوں گے, اپنی شکایات بھی رجسٹر کرتے ہوں گے, واقعی کیسز حل ہو جاتے ہیں؟ ہاں بالکل. اور یا پھر ان کو کیو میں انتظار میں رکھا جاتا ہے؟ اچھا پہلے پتا کیا تھا, یہ میں آپ کو مزید اس کو کلیریفائی کرتا ہوں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ قاسم ہم نے یہ سنا ہے کہ ہائی پروفائل کیسز ہی صرف سالو ہوتے ہیں, باقی سارے انتظار میں. آپ شرارت کر رہی ہیں؟ نہیں قاسم, یہ ہم نے سنا, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اسی تصحیح کریں. ہاں تصحیح اس طرح سے ہے, دیکھیں اگر ہم کمپلین کرتے ہیں نا تو صرف کمپلین کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیس کو پرسو کرنا ہوتا ہے. جس طرح ابھی ماضی میں 2 ہائی پروفائل کیسز آپ کے سامنے ہیں کہ اے اور بی دونوں پارٹیز جو ہیں وہ زور پورا لگا رہی ہیں. تو اس طرح کے کیسز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پہلے باضابطہ کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جو صرف اسپیسیفکلی یہ جو سائبر کرائم ہے یا اس طرح کی نوعیت کے کرائم کو دیکھ سکے. دوسرا باقاعدہ قانون بھی نہیں تھا. اب پیکا قانون موجود ہے, اور وہ باقاعدہ طور پر جو قانون ہے وہ جب لاگو ہوتا ہے تو جو بھی ملزم ہے جب وہ مجرم بنتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرے پہ قانون کا ڈنڈا آیا ہے. اور پیکا قانون موجود ہے, NCCI باضابطہ ادارہ, اٹونومس ادارہ موجود ہے جس کے پاس وسائل بھی ہیں, جس کے پاس اب فورس تھوڑی سی کم ہے لیکن فورس ہے ان کے پاس, اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو دیکھیں. سب سے بنیادی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, جب کمپلین کرتے ہیں نا ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم کمپلین کر دیں گے, ملزم آزاد پھرے گا, ہم تنگ رہیں گے. اس کیس میں الٹا ہوتا ہے. اچھا, اس میں الٹا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کمپلین کر دی ہے, پروف دے دیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بندہ, میرا نہیں خیال ہے کہ صبح اگر آپ نے کمپلین کی اور وہ کمپلین لانچ ہو گئی ہے تو وہ رات کو بندے کو اٹھا لیں گے. اٹھانے سے مراد, چلیں میں لفظ کو تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں, اس کو حراست میں لے لیں گے, اور حراست میں لینے کے بعد فوراً قانون حرکت میں آ جائے گا. اب ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا. اچھا ایک اور AI کی جو آپ نے بات کی, ہم عام طور پہ پکچرز بھیجتے ہیں, کسی بھی طرح کی اگر فیبریکیٹ بھی کیا گیا ہو, یعنی اس کو بڑا سمپلیفائی ہم کرتے ہیں, چاہے اوریجنل ہو, جبکہ میں 90% سے زائد بتاتا ہوں کہ جو پکچر اور ویڈیو ہوتی ہیں وہ جعلی ہوتی ہیں, وہ AI جنریٹڈ ہوتی ہیں, جس میں عام سادہ لوگ خواتین چونکہ وہ فرق نہیں کر پاتی تو وہ بلیک میل بھی ہو جاتی ہیں اور وہ ٹریپ بھی ہو جاتی ہیں. تو بھلے یہی بھی کیوں نہ ہو, AI ویڈیو ہو, اوریجنل کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اس پہ بھی وہی قانون لگتا ہے کہ اس پہ فوراً NCCI حرکت میں آتا ہے, اور جو بھی بندہ اس چیز میں انوالو ہوتا ہے اس کو ملزم اور ملزم سے مجرم بنانے میں یہ ذرا ٹائم نہیں لگاتے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے قاسم ارشد جو کہ نمائندہ ہیں سما ٹی وی کے, اور قاسم نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایسے جعلی عاملوں کے خلاف کریک ڈاؤن بہت زیادہ ضروری ہے. ایگزامپل جو ہوتی ہے وہ سیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ ایسے جعلی عامل سادہ لوگ خواتین کو ٹریپ نہ کر سکے, ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے. فلک چوہان کو دیجیے اجازت, اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.